बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज कल के जो करंट मौज़ूआत है उनमें कोरोना तो अपनी तरफ एक तरफ रह गया, लेकिन ये कौम जिस तरह से बाहर निकली इस जिद्दोजहद में, वो ज़िक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। और आप अपने उलमा इकराम से ये भी पूछेंगे कि इन हालात के तहत हम अल्लाह से तौबा कैसे करें और हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। मेरा कप्तान जो है वो एक गलत आदमी है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर एज़ ऑफ टुडे नाउ, आज वो जो कि 600 रुपये में भरा जाता था 1200 रुपये का है, वो जो 10,000 रुपये की सिक्योरिटी थी वो 40,000 रुपये का। आज सुबह मैंने फ़ोन करके उन लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये का है, लेना है तो ले वरना जाएं। लोग इस मुल्क में वाहिद मुल्क है जहां लोग जुमा पढ़ते हैं सड़कों पे जाके और प्लाज्मा बेचते हैं। और ये भी आर्गूमेंट सुना गया कि गरीब आदमी अगर खून बेचना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है, इस पर भी बात करेंगे। गुर्बत को हमने अपना मौजू गुफ्तगू बनाने के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जायज़ देना शुरू कर दिया। मैं जब ये बात कहता हूँ तो मेरा दिल दुखता है कि वो स्टोर के ऊपर जब लिखा हो मदीना करियाना स्टोर या बिस्मिल्लाह स्टोर या फलाना स्टोर और उसके अंदर हो रही हो ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये मैं ख़बरों की बात कर रहा हूँ, राय नहीं दे रहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हमारे साथ होंगे डॉक्टर हुसैन अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर अशरफी भाई इंशाअल्लाह। गुलाम अदर साकी भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फ़ोन पे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब होंगे और नई मीर हमारे साथ हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कारोबारी तबके को। मीर साहब बहुत शुक्रिया। नहीं भाई आप हमारे साथ हैं। ये फरमाइए कि जब वो दुकानें मेरे कप्तान ने लॉकडाउन की थी तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने कहा था हम SOP जो है उसको करेंगे, वो एक नाकामी हुई। उसके बाद वो तमाम दुकानदार जो कि अपने रिस्क के लिए, हलाल रिस्क के लिए, जिनको कि खोला मेरे कप्तान ने ताकि लोग भूख से ना मरें, उन्होंने ब्लैक करके तो तबाहियाँ मचा दी। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, हज़ारों गुना चीज़ें जो हैं वो कीमतों में बढ़ा दी। आपको लगता है कि वो जो हमारी दुकानदारों की रिप्रेजेंटेशन थी, जो कमेटियां थीं, वो अपना अखलाकी कानूनी काम करने में कामयाब रहीं क्या? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में बात करने का। गुजारिश यूँ है कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जिन सोशल मसाइल का तज़किरा किया और उसकी निशानदेही की बिल्कुल दुरुस्त की है, और इसी हवाले से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है बिल्कुल वो भी आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन एक बात याद रखें आप कि जिन मसाइल का आपने जिक्र किया है उसके विक्टिम उसके हम भी हैं, यानी हम भी उसका शिकार हैं बहैसियत पाकिस्तान। और ये वो तमाम मसाइल हैं जिसका सामना मुझे, आपको, हम सबको करना पड़ता है। और मैं ताजर नुमाइंदा होने के नाते भी ये कह रहा हूँ कि मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी एक वक्त में ख़रीदार भी होता हूँ ना। मैं अपने घर का सामान लेने भी जाता हूँ और महंगाई का शिकार। नहीं साहब, इसमें कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि जो कमेटियां, ये जो सारी रियासत बनी हुई थी हमारी दुकानदारों की, अंजुमने ताजरान और इस तरह की, ये लोग जो हैं ये प्राइस कंट्रोल, अगर SOP कंट्रोल नहीं कर सकते तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंट्रोल कर सकते। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम कीमतों के ऊपर कोई इंसानी कदर, कोई वैल्यू सिस्टम कुछ तो होता। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात प्लीज आप थोड़ा सा ना मद्देनजर रखें। जी तो भाई बात ये है कि हमारे यहाँ जो असल मसला है वो ये कि हम ताजर तंजीमें जो हैं उनको रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस कंट्रोल। मैं नहीं समझा, आप लोग अथॉरिटी नहीं है इनकी रिप्रेजेंटेशन की? नहीं, हमारी अथॉरिटी कोई नहीं है। और यहाँ पर तो सर अगर आप अथॉरिटी नहीं है तो आप हुकूमत पे प्रेशर कैसे डालते थे कि आप इनको खोलें दुकानों को? बात मुकम्मल कर लेने दे, मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा जी आपको ना। देखें, प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है कि हम मेन स्ट्रीम में आकर अपना रोल प्ले करें, उसके लिए हमें स्पेस नहीं दी जाती। हुकूमत जो है, हुकूमत हमें अपना दस्तो बाजू भी बना सकती है और हमें अपना राइवल भी बना। नहीं सर, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। नहीं सर, ये नहीं बात कर रहा। नहीं मीर भाई, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपने दुकानों को खुलवाने के लिए एक प्रेशर बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किस हैसियत में की फिर?
نہیں میں آپ کو کچھ اور بات سمجھا رہا ہوں سر. میرا سوال یہ ہے, وہ نہیں میں سمجھنا چاہتا سر, وہ نہیں میں سمجھنا چاہتا, فلسفہ میں نے پڑھا ہوا ہے سر. مجھے یہ بتائیں کہ وہ پریس کانفرنسز کس حیثیت میں تھیں؟ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب انارکلی اور بانو بازار کی وجہ سے جو سپریڈ ہوا, جس کی وجہ سے یاسمین راشد کو اب واپس لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا, وہ آپ کی کیا کیپیسٹی تھی جس میں آپ نے سارا کچھ کیا؟ آپ میری بات کو نہیں پھر سمجھ نہیں پا رہے. آپ کی بات بجائے میں نہیں سمجھ پا رہا. تاجروں کی نمائندگی جو ہوتی ہے, ان کے مسائل کو اجاگر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح جب ریاست کسی مسئلے میں الجھ جائے تو ریاستی اداروں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ دو باتیں ہیں نا سر. آپ نے نمائندگی کس چیز کی کرنی ہے میر صاحب؟ ہم نے نمائندگی جو ہے وہ تاجروں کی بھی کرنی ہے. کس چیز کی؟ تاجر تو ایک لفظ ہے نا میر صاحب. آپ نے نمائندگی کس چیز کی کرنی ہے؟ ان کے حقوق کی, ان کے فرائض کی, کس چیز کی؟ دونوں چیزوں کی کرنی ہے. دیکھیں تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نمائندگی میں ذخیرہ اندوزی بھی آنا چاہیے, آپ کی نمائندگی میں پرائز کنٹرول بھی آنا چاہیے. آپ بجا فرما رہے ہیں, بالکل ہمیں ذخیرہ اندوزی پر بھی بات کرنی چاہیے اور اس کے سد بات کے لیے کوشش بھی سر. اس پہ کتنی پریس کانفرنسیں ہوئی ساری تاجران انجمن تاجران کی طرف سے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی اور جو ہوگی اس کے اوپر ہم خود لاک ڈاؤن کریں گے اس دکان کو. نہیں, ہم خود نہیں کر سکتے نا, یہی تو بات ہے کتب بھائی, یہی تو مسئلہ ہے یہاں پہ. ہم خود جو ہے وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں زبانی کلامی, لیکن ہم اس پر کاروائی نہیں کر سکتے. سر اچھا مان لیا آپ نہیں کر سکتے, آپ کی اس کمیٹی نے جو کہ الیکٹڈ کمیٹی ہے, اس نے کتنی ایف آر آئی رجسٹر کرائے کن کن کے خلاف کہ یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یہ مہنگی بیچ رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں, مجھے 1 منٹ دے دیں, صرف 1 منٹ. جی سر. 1 منٹ دے دیں. کتب بھائی دیکھیں, یہ تمام جو سوشل برائیاں ہیں نا, ان کو جو تاجروں کے حوالے سے ہیں, بالکل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا. دیکھیں یہ بھی ایک میری ذمہ داری ہے کہ میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ. سر آپ کا ظرف آپ کا بڑا پن ہے سر. ٹھیک ہے, یہ اب سچ بول رہے ہیں. یہ سوشل برائیاں ہمارے تاجروں میں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے پورے معاشرے میں. اب ان سوشل برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی فورم ہونا چاہیے. جو انجمن تاجران کا فورم ہے یا ہماری تاجر تنظیم کا فورم ہے وہ ناکافی ہے اس کے سدے باب کے لیے. میں میر بھائی آپ کی بات کو بالکل صحیح مانتا اس بات پہ, لیکن مولویوں کے پاس بھی کوئی فورم نہیں ہے. انہوں نے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا. ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ حکومت کے اوپر ڈنڈا چلا سکے. انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ انفارمل ہیں اور وہ کامیاب ہیں. یقین کیجئے ہمارے محلے کی مسجد کے مولوی کو کورونا ہو گیا, لیکن ایس او پی انہوں نے نہیں چھوڑا. ان کے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے؟ آپ لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی. آج پاکستان کو واپس جانا پڑا اور لاک ڈاؤن میں 80 سے زیادہ لوکیشنز صرف لاہور کے اندر ہیں جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا کیونکہ وہ فیصلہ غلط تھا انٹریکشن کا. اب اس پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس میں پہلے ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ سے بھی بات کر لوں, اور جناب علی ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں ہماری حیثیتیں, اوقاتیں, ہمارے بیان, ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی الحمدللہ کہہ کہ ہم نے وہ سارے جھوٹ بولے, اور آج قوم میں جو کرونا کا انڈکشن ہے وہ مل جل کے ایک پیک کی طرف جا رہا ہے, اور 10-20 نہیں 100 کے حساب سے روز موتیں ہو رہی ہیں. 10-20 100 50 نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو روز آ رہے ہیں. اس سارے کا ذمہ دار میں آپ کو ٹھہراؤں؟ میں کس کو ٹھہراؤں؟ حسین اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہت ہی حساس موضوع کو آج بیان موضوع پاس قرار دیا ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے تاجر بھائیوں کا, خدا تعالی نے تجارت کو بہت بڑی عظمت اور اہمیت دی. فرمایا کہ حدیث نبوی ہے کہ تاجر جو ہے وہ دین کے ستون میں سے ایک چوتھا ستون ہے. واہ. تجارت میں منفعت جو ہے وہ عام باقی پیشوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی گئی, لیکن یہ کہا گیا کہ پہلے فقہ حاصل کرو, یعنی احکام تجارت سیکھو پھر تجارت کرو. پہلے فقہی احکام تجارت سیکھو پھر تجارت کرو, 3 مرتبہ فرمایا. تو سب سے پہلے تو تجارت کو اس لیے کہا گیا کہ اس کے احکام سیکھو تاکہ آپ کل رزق کے حرام کمانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں, اور ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے بس ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے گا, قیمتوں کو ضرورت سے زیادہ بڑھانا اور ذخیرہ اندوزی کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رزق حلال نہیں ہے؟
نہیں حلال نہیں ہے، بالکل حلال اچھا آپ میرے نہیں ساتھ رہیے گا، طاہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، طاہر رفیع صاحب. یہاں ایک بات زیاد اور صاحب بھی آپ میں میرے کہنا ساتھ ہیں، چاہتا آپ میرے ہوں. ساتھ ہیں. میں زیاد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے بھی یہ فرمائیے کہ جب رزق حلال ہم نہیں کما رہے تو آج میں جب نماز پڑھوں گا، میں روزہ نفلی رکھوں گا، تو پھر میں اللہ سے توبہ کیسے کروں گا اور دعا کس منہ سے کروں گا؟ بلال بھائی اس کے بارے میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ یہ رزق حرام کھانے والا وہ دعا لاہور میں بیٹھ کے کرے تو یقیناً اس کی ایک اپنی حیثیت ہوگی، لیکن ایسا انسان اگر احرام باندھ کر بیت اللہ شریف میں پہنچ جائے، حرمین شریف میں پہنچ جائے اور عرفات کی وادی میں پہنچ جائے اور اللہ سے یہ کہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ جہاں دوسرے حجاج کی اس تلبیہ کے جواب میں فرماتا ہے لبیک و سعدیک، تیرا آنا ہم نے قبول فرما لیا. ایسے حرام خور کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا لبیک لکا ولا سعدیک، نہ تیرا آنا ہمیں قبول نہ تیرا آنا ہمیں پسند. فرمایا زادو کا حرام و ملبسو کا حرام و غزی بالحرام فانا یستجاب لکا، تیرے تو حرام کی چادریں حرام پیسوں کی. وہ جو شخص ہے چاہے وہ وہاں جا کے لنگر کر رہا ہو، عبادتیں کر رہا ہو، جو مرضی کر رہا ہو، اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، میرا اللہ سے طیب چیزیں قبول کرتا ہے. تو یقیناً جو انسان اللہ کی دیکھیے نبی پاک نے فرمایا الخلق وعیال اللہ، مخلوق اللہ کے کنبے کا نام ہے. جو اللہ کے کنبے کے ساتھ ظلم زیادتی اور استحصال کرے اور جسے آپ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھا کر نجائز منافع حاصل کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، اس کے لینے کے پیمانے اور ہوں، دینے کے پیمانے اور ہوں. اللہ تو قرآن میں اس کے بارے میں دو ٹوک ارشاد فرما رہا ہے ویل للمطففین، یہ مطففین ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوا یخسرون، کیونکہ لینے کے پیمانے اور ہیں اور جب دوسروں کو وہ دینے کی قیمتیں کے پیمانے اور ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک ہلاک اور برباد ہو جانے والے. تو بلا شبہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بندہ ترس نہیں کھاتا، رحم نہیں کھاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کھاتا، اس کے اندر دل کے اندر نرمی نہیں آتی کہ یہ میرے ہم وطن ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ انسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا بخاری صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب ہم ایک آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہم پلازما غربت کی وجہ سے بیچ رہے ہیں اور آکسیجن کی قیمت اپنی غربت کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ غربت کو نشانہ بنا کر یا ڈھال بنا کر آپ وہ حرام کام کر رہے ہیں جو کہ نبی نے منع کیا. بالکل بہت خوبصورت آپ نے بات کی. کسی چیز کو بہانہ بنا کر اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ کے اصول ہیں، ان کو توڑ اور اللہ کی مخلوق کے استحصال. اچھا اگر ایک کام کوئی حرام کر رہا ہے، ایک کام کوئی حرام بخاری صاحب کر رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ حرام کر رہا ہے، یہ ذخیرہ اندوز ہے، یہ حرام کر رہا ہے، میں جا کے مجبور ہوں کہ اس سے خریدوں اور اس کو زیادہ دوں، تو میں کیا اس کے حرام میں شامل ہو رہا ہوں؟ نہیں، جب آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جی وہ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو بندہ اضطرار اور مجبور ہو کر اضطراری حالت میں ایسے لوگ کے پاس جائے گا فلا اسم علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے حصے کا گناہ بھی وہی اٹھا رہا ہے جو سبب بن رہا ہے کہ آپ کو اس چیز میں شامل کر رہا ہے. میں بخاری صاحب ایمانداری سے آپ کی اس بات کو سننے کے بعد صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ احساس جو ہے یہ ہماری اس عوام کو ہو سکے. ثاقب بھائی بڑی ہی طنز کے انداز میں یہ بات آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو جیسے چاہیں حدیث کا زاویہ دے دیجئے. کہا جاتا ہے کہ جناب غربت کی وجہ سے پلازما بیچا، کیونکہ غریب آدمی تھا تو اس نے اپنے خون کو بیچ دیا، تو غریب تھا اس لیے اس کو یہ کرنا اس کی مجبوری تھا. تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ عزت کو بیچنا بھی مجبوری کو جائز قرار دینا چاہیے. پھر آپ لوگوں کو، آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. آپ کو کسی کی مجبوری ہے شراب پینا، آپ کو وہ بھی کہنا چاہیے کہ جناب غریب آدمی ہے، شراب کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے. جب غربت کو آپ نے ایک ایسا عمل بنا لیا جو معاشرے میں، دین میں، شریعت میں حرام ہے، تو آپ جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے ہاتھ بھی تو آپ کے ساتھ اٹھے ہوں گے نا. صحیح، بے شک. شاہ صاحب بہت خوبصورت یہ جو ٹاپک ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ویک میں، ہر ڈیلی ہم اس ٹاپک کو بار بار ریوائز کریں تاکہ ہمارے اندر جو چھپے ہوئے ڈاکو اور چور اور اندر کے جو جراثیم ہیں ان کو ایک دفعہ جو ان کو ایک دفعہ ظاہر کیا جائے کہ ہم سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی مار کھائیں اور لوگوں سے ویسے سڑکوں پہ بھی مار کھائیں. شاہ صاحب اصل میں سب سے پہلے قرآن آپ کو بھی گولی کوئی مارے گا، مجھے بھی.
قرآن سورۃ یقین کریں کوئی مانتا ہی نہیں ہے بات کو, غلطی کو تسلیم کرے گا تو بات ہوگی نا. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ڈائریکشن صحیح طریقے سے مل نہیں رہی, اور جو مل رہی ہے اس میں غلط طریقے سے بہت سی چیزیں. میں نے ایک بندے کو فون کیا, بالکل ڈائریکشن مل رہی ہے, شاد باغ کے اندر آکسیجن بیچتا ہے بندہ, علی اس کا نام, میں نے علی کو علی سمجھ کے فون کر دیا, میں نے کہا بھائی آکسیجن کا سلنڈر, وہ سلنڈر اس نے مجھے کہا 40,000 کے ابھی پیسے پکڑ رہا ہوں, تو شاہ صاحب آپ کہیں تو نہ پکڑوں, آپ کے لیے رکھ لوں. میں نے کہا 40,000 کا سلنڈر دے رہے ہو, خدا کا خوف کرو. اس نے کہا خوف شاہ جی آپ کریں, میرے کمائی کے دن ہیں, اگر آپ نے موتوں کو بیچ کے کمائی کرنی ہے تو آپ پھر اپنی توبہ کو اور دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے, یہ پوچھوں گا ساقی بھائی سے واپس آ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو ہے نا یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں, یہ میں بات جو ہے نا یہ لائٹر نوٹ پہ نہیں, تنزن کہہ رہا ہوں بالکل, کہ اس معاشرے میں ہمیں نا گناہ گار کے اوپر اب انگلی نہیں اٹھانی چاہیے, شرابی پہ زناکار پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہ کہیں کم گناہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے کمپیئر ٹو کہ میں کسی کا کفن چوری کروں, میں کسی کا مال چوری کروں, میں کسی کی موت کا خود ایک کیا کہنا چاہیے ذریعہ بن جاؤں کہ میں اس کے لیے اپنا پلازما بھی بیچ رہا ہوں. کمال بات کر رہے ہیں, ایک ذاتی گناہ سے نکل کر میں ایک اجتماعی معاشرتی گناہ کے اندر اور پھر اس کو جسٹیفائی کروں اور بھی شریک کروں اور آپ سے کہوں کہ ثاقب بھائی ذرا دعا کرائیے کہ اس ملک کے اوپر رحم ہو جائے. تو کون سی دعا کرائیں گے ثاقب بھائی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید سورۃ التحریم آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو, اور ایسی توبہ کہ پھر گناہ کی طرف لوٹا نہ جائے. اس آیت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہتا ہے توبہ کرو, اور توبہ ایسی کرو کہ جس گناہ سے توبہ ہو دوبارہ اس طرف لوٹا نہ جائے. پتہ چلا کہ جو دوبارہ لوٹ گیا اس کی توبہ ہی کوئی نہیں, جو دوبارہ پھر گیا اس کی توبہ ہی کوئی نہیں, جس نے دوبارہ ذخیرہ اندوزی کی, جس نے توبہ کی نہیں وہ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, استہزاء کر رہا ہے, اللہ کو مذاق سمجھ رہا ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مذاق کر رہا ہے, استہزاء کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ توبہ کرو, ایسی توبہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کہ پھر گناہ کی طرف لوٹا نہ جائے. اور پھر اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے, ایسی توبہ کہ جب تم گناہ کی طرف نہیں لوٹو گے, میں تمہاری برائیاں, خطائیں, غلطیاں, لغزشیں سب کچھ معاف کر دوں گا. تمہیں نہروں کے نیچے ایسی جگہ سے فراوانی اور خوش بختی عطا کروں گا جو تم سے میں نے وعدہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تو تم سے وعدہ کیا وہ پورا کر دیا, لیکن تم بھی تو انسان بنو نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. یہ انسان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ساری دنیا ماسک فی سبیل اللہ تقسیم کر رہی ہے, وہ یہودی ہے, نصرانی ہے, مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, بتقاض بشریت چوکوں پہ سڑکوں پہ فری ماسک تقسیم کر رہی ہے دنیا. اور ہم نے 3 روپے والا ماسک 25 روپے میں بیچا ہے, ہم نے 90 روپے والا ماسک 395 روپے میں بیچا ہے. رک جائیے گا یہاں پہ, ڈاکٹر حسین اکبر آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے نا ثاقب بھائی نے جذباتی کر دیا. میں یہ واقعہ جو ہے نا یہ آپ کو ایک دوست کا سنا رہا ہوں. ماں کی دوائی لینے گیا, وہ انجیکشن جو کہ تقریباً 8, 10, 12 ہزار میں مل جاتا تھا, اس کی قیمت حضرت نے بتائی 3 سے 5 لاکھ کے درمیان. وہ دوست ہمارا جو ہے وہ واپس آ گیا کیونکہ وہ تو 12-20 ہزار لے کر گیا تھا ڈاکٹر حسین اکبر. جب 5 لاکھ کا کہا تو آ کے بھیک مانگی, جو بھی کیا 5 لاکھ لے کر گیا. جب دکان پہ پہنچا, یہ مذاق نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, تو پتہ چلا کہ حضرت نماز پڑھنے گئے ہیں, ابھی انتظار کرنا پڑے گا. وہ نماز پڑھ کے جب تشریف لائے تو وہ 5 لاکھ روپے میں انجیکشن خرید کے اپنی ماں کو دیا. مجھے ایمانداری سے بتائیے, جب احساس گناہ کے بعد ہو ہی نہ اور نمازیں پوری ہوں, تو میری توبہ تو میرے گھر والے نہیں پوری کرتے, مانتے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا نا انشاءاللہ روز قیامت.
دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک تعلق ہے انسان کی بے حسی کا، یہی وہ لوگ اس آیت مجیدہ کے مصداق ہیں کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں اور ان کے دلوں میں مرض ہے جو لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں نا. دیکھیں نماز جو ہے اپنی جگہ پر ایک فریضہ واجب ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو تب نماز بنے گی کہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکے، اور اگر ہم برائی اور بے حیائی بھی کہہ رہے نماز میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نماز سوائے ٹکروں کے اور کچھ نہیں ہے، پھر دکھاوا ایک دھوکہ، ایک فراڈ ہے، خدا کے ساتھ بھی، مخلوق خدا کے ساتھ بھی. تو اس لیے کہا گیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی کو کثرت نماز پڑھ کے فیصلہ نہ کر لینا کہ جناب یہ تو بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھنا. اگر وہ معاملات زندگی میں دیانت دار ہے، امانت دار ہے، تو پھر اس کی نمازوں پہ بھی اعتبار کر لینا. لیکن اگر معاملات زندگی میں وہ خائن ہے تو پھر اس کی نمازوں پہ قطعاً اعتبار نہ کرنا. وہ نمازوں کے ذریعے خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو نماز میں یار نہیں ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا حسین اکبر صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں نئی میر صاحب سے بھی ان کی رائے لے لوں. یہ سارے علماء کرام کی بات آپ نے سنی، تجزیہ سنا، آپ اس ساری پہ اپنی کیا رائے فرمائیے گا میر صاحب؟ اچھا کتب بھائی، پہلے میری درخواست ہوگی کہ مجھے رائے دینے کا پورا موقع دیا جائے، مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے، تاکہ میں اپنی باضابطہ اور بڑی آپ سے ادب احترام کے ساتھ مکمل رائے دیں. سر ہم نے ہاتھ باندھ لیے، آپ فرمائیے. سر دیکھیں، بات شروع ہوئی ہے ذخیرہ اندوزی سے اور بات چلی گئی ہے حرام خوری تک اور آخرت کے عذاب تک، ٹھیک ہے نا جی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو ذخیرہ اندوزی ہے یا منافع خوری، جسے ناجائز منافع خوری کہتے ہیں، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے اور حرام نہیں ہے. آپ نہیں اس کو حرام مانتے؟ مجھے پھر بات کو ذرا مکمل کر لینے دینا. سر وہ آپ مجھے، میں تلاوت تھوڑی ہے جس کو میں بیچ میں ٹوک نہیں سکتا. آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے کیا؟ درخواست پہلے کر لی تھی کہ مجھے 1 منٹ پورا دے دیا جائے. سر کمال کرتے ہیں آپ، فرمائیے. یہ انتظامی مسئلہ ہے اور بلا شبہ یہ انتظامی مسئلہ جو ہے یہ ڈیل نہیں ہو رہا ٹھیک طرح سے اور لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے تاجر انوالو ہیں. اب جہاں تک حرام خوری کا تعلق ہے، حرام خوری تو ہمارے مولویوں میں بھی ہے، حرام خوری ہمارے تاجروں میں بھی ہے، حرام خوری ہمارے میڈیا میں بھی ہے، حرام خوری ہمارے ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں. ہمارے تعلیم بھی حرام خور ہوں گے، ڈاکٹر بھی حرام خور ہیں. حرام خوری تو ہماری سوسائٹی میں رگ رگ میں بسی ہوئی ہے. اب اس کو ختم کرنا ہے تو اس میں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. سر آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے میر صاحب کہ آپ کی جگہ جو ہے وہ فلسفے کا بیان کرنا ہے یا یہ بتانا ہے کہ حرام خوری جو دکاندار کر رہے ہیں، جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، مولوی حرام خوری کر رہا ہے تو وہ تو مولوی بتائے گا نا. سر آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بس بات ختم. طرف ہی آ رہا ہوں کہ اب جو انتظامی حرام خوری ہو رہی ہے، جو بعد میں شرعی حرام خوری کی شکل اختیار کر رہی ہے، ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے، اس کو ہم نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرب کرنا ہے، اس کو روکنا ہے ہر ممکن سر روکنا. سر وہ جب حقوق کی بات تھی تو آپ لڑائی کر رہے تھے انہی لوگوں کے ساتھ، اب آپ ان کے کیا حقوق مانگ رہے ہیں؟ آپ ان کی درستی کردار کی مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں اپنے حقوق مانگنے بھی جب گیا تو میں نے زور زبردستی کسی سے حقوق چھینے نہیں، بلکہ حکومت کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے پیش کیے. اسی طرح میں اپنی خدمات. سر آپ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں کھولیں گے تو ہم خود کھول لیں گے، آپ نے بغاوت فرمائی. سر نہیں، ہم نے خود کھولی تو نہیں نا، بغاوت تب ہوتی کہ ہم خود کھول لیتے. ہم نے اپنے حالات اور اپنے واقعات سے حکومت کو اس کی سنگینی سے آگاہ کیا اور الفاظ کا یہ چناؤ کیا کہ حکومت کو یوں لگے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے تنگ حال ہیں. بہت شکریہ نعیم میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا تجزیہ دے دیا، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست سر کے بل کھڑی ہو جائے نا، میرا کپتان جو ہے وہ دھوپ میں الٹا کھڑا ہو جائے نا، وہ اس قوم کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. اور آپ کے اپنے تجزیے اور فلسفے جو ہیں، میری بات پوری سنیے گا. او بھائی خدا کے واسطے خاموشی اختیار کرنی ہے تلاوت کے اندر جب اللہ گفتگو کر رہا ہو. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا تجزیہ کار سمجھتے ہیں. جو کردار ہے وہ پیش کریں، جو جاب ہے وہ کریں، جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ کریں، تمام کمال کرنے ہیں. مجھے یہ بات، میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں اس بات پہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد بھی حرام خوری کر رہے ہیں، ہمارے علماء بھی حرام خوری کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے. مجھے زندگی ہو گئی میڈیا میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں کسی حرام خوری کا نہ حصہ ہوں، نہ مجھے کسی نے کبھی مجبور کیا ہے کہ وہ حرام خوری کی جائے. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ جو
نئی میر صاحب ہیں وہ تاجروں کے ریپرزینٹیٹیو وہ کہتے ہیں کہ مولوی بھی حرام خوری کر رہے ہیں. سر آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں حرام خوری سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بات یہ ہے کہ میر صاحب پہلے اپنا جواب دے دیں. مولوی بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ مولوی نے تو یہ ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر کہ نہ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا، نہ کبھی وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ، نہ کبھی کسی مسجد سے یہ مطالبہ آیا کہ آج مولوی اذان نہیں دے گا کیونکہ اس کی تنخواہ 5000 ہے. اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس چوری کون کرتا ہے؟ اس ملک کے اندر کون لوٹ رہا ہے؟ کون رمضان کے آنے کے اوپر، کون بیماری کے آنے کے اوپر 2 روپے کی چیز 15 روپے کی کرتا ہے؟ یہ میر صاحب کو نظر نہیں آتا ہے؟ اس وقت جو ہے جا کے دیکھیں، جو چیز آج سے مہینہ پہلے 2 روپے کی تھی آج 12 روپے کی بک رہی ہے. یہ بلیک میلر گروہ. سر مجھے یہ ایمانداری سے طاہر بھائی آپ سے بات جو ہے نا یہ میں ادب کے ساتھ کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں، اور یقین کیجئے کہ میں اس معاملے میں بالکل بھی کوئی بغض کے بغیر کر رہا ہوں. اگر یہ سارے معاملات جو ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ ہم ہر وہ برائی جس کو کہ ناجائز اور حرام کہنے سے شرما رہے ہیں، تو پھر آئندہ تو علماء کی طرف سے یہ بھی بیان آ جانا چاہیے کہ جناب کیونکہ کورونا کی وجہ سے ہمیں زکوٰۃ خیرات کم ملی ہے تو ہر نمازی ہر نماز کے ہمیں 25 روپے نقد دے کے جائے. پھر اس میں کیا برائی ہے؟ بات یہ ہے بلال بھائی، مولوی کی امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5000. خطیب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000. اس کے باوجود بارش ہو، اندھیری ہو، یار بارش ہو اندھیری ہو جو مرضی ہو، وہ 10,000 والا جب قوم کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، جب توبہ مانگ رہا ہے، جب استغفار مانگ رہا ہے، تو وہ ہاتھ بہت بڑے ہیں نا. بات یہ ہے کہ وہ اکیلا مولوی کیا کرے گا جب پورا معاشرہ جو ہے. نہیں میر صاحب ذرا مجھے بتا دیں کہ کتنے ان کے تاجر تھے جنہوں نے رمضان میں کھجور سستی کی، جنہوں نے عید کے اوپر کپڑے سستے کیے، جنہوں نے روپے کیا، جو ٹیکس دیتا ہے پورا ملک کے اندر، جو زکوٰۃ پوری دیتے ہیں. خالی مولوی بیچارہ مولوی نے کر کے دکھایا ہے بلال بھائی کہ مولوی نے ایس او پی سے لے کر ہر چیز پہ کر کے دکھائیے. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ جملہ کہہ لیں. بال کا یہ بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. اور بابا بلے شاہ سرکار نے ایک جملہ بولا، اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی شعر میں نہیں. میر صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا بات میں میر صاحب کو تیرے سجدے کہیں اور ہے، تیرا جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں. ہم نے تو نماز پڑھی ہی عبادت کے لیے نہیں ہے، ہم نے تو بزنس، کاروبار، تنظیمیں، تحریکیں، یونین اور بڑے بڑے تاجران کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہی ملک کو لوٹنے کے لیے ہے. اپنی جہاں خامیاں، خطائیں، غلطیاں نظر آئیں وہاں ہمیں مولوی حرام خور نظر آتے ہیں، وہاں میڈیا میں حرام خور. حالانکہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آج معاشرے کے اندر میڈیا اور مذہبی طبقہ اگر نہ ہوتا، آج معاشرے کی برائی کائنات میں کیسے، پاکستان میں کیسے بتا کر آج یتیموں کے حق کون دلواتا، آج بیواؤں کے حق کون دلواتا. بڑی اچھی بات ہو گئی. شاہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی مغفرت کی دعا کریں، یا افراد اپنے اپنے ضمیر کو سمجھیں؟ ایک شرعی طریقہ اس وقت معاشرے میں کیا اختیار کرنا چاہیے کہ دعاؤں کے اندر برکت آ جائے؟ یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ ہے بلال بھائی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے میرے مومن بندو، اللہ کی طرف اجتماعی طور پر لوٹو، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ان ناکامیوں سے نکل جاؤ. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، وہ تو توبہ میں نے کرنی ہے شاہ صاحب، وہ کن چیزوں سے کرنی ہے؟ یقیناً توبہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک تو جو ہم نے اللہ کے حقوق طلب کیے ہیں اور ان سے غفلت برتی ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی مخلوق کی حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں، وہ والدین سے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گاہک ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے محلہ دار ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے ساتھ غیر مسلم جو لوگ رہتے ہیں، ان سب کے جو حقوق ہم نے طلب کیے ہیں ان سب کا ہمیں احساس و ادراک ہونا چاہیے. ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ہمیں اپنا خود احتساب کرنا ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے.
یقیناً یہ توبہ کی اہم ترین جو عناصر ہیں 4، ان میں یہی ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس میں ہمیں ندامت ہو، اور جس کا حق ہم نے طلب کیا ہے اس کی جا کر ہم دوبارہ اس کا حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ انسان زندہ تو اس کا حق اس کو واپس کر کے ہیں، اگر وہ فوت ہو چکا ہے اس کے ورثاء کے حوالے کرے. تو یہ جب تک ہم چیز نہیں کرتے ہماری وہ توبہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس وقت اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کی برائیاں تھی وہ بدل لے. اللہ من کیا بات ہے، آپ کی بات بالکل آئی. حسین اکبر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بخاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں اس کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی. جب ہسپتالوں نے پیکیجز کی ڈیل بتائی اور ہم لوگوں نے میڈیا نے اس پہ آواز اٹھائی کہ جناب پیکیجز کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس طرح 14 دن کا، ایک دن کا خرچہ 50,000 ہے، اگر آکسیجن ملے گی کمرے میں تو اس کا خرچہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے، اگر آئی سی یو میں جانا ہے تو اس کا خرچہ 2.5 لاکھ ہے. اگر یہ پیکیجز ہیں اور ملنے لگے، حکومت نے کہا یہ پرائیویٹ بزنس ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. جب آپ ایک اجتماعی طور پہ غلطی کو غلطی ہی تسلیم نہ کریں تو حضور اقدس مجھے ایمانداری سے بتائیے، سرکار سے لے کے فرد تک، تو پھر ہم دعائیں کیا مانگیں، کیسے مانگیں اور کیوں کر مانگیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ذمہ داریوں کا تو یہ فرد سے شروع ہوتی ہیں اور حکومت کے پاس ڈنڈا ہے. حکومت یہ نہیں اس کے پاس ذمہ داری بھی ہے ڈاکٹر صاحب، ہونے چاہیے. اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اسی چیز کا حلف لیا ہے. اگر کوئی آدمی اس قسم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو روکنا اس کا کام ہے. پیکیج دینا ایک انسان کی قتل کا سبب بننے والا قاتل ہے. اور فقہاء نے آج اسی کرونا بیماری کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے، جس کی جان بوجھ کی غلطیوں کی وجہ سے اگر ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے تو وہ قاتل ہے، اسے وہی سزا دینی چاہیے جو معاشرے میں قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے. تو لہذا یہ سزا دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. حکومت کو نہ تو سرکاری اداروں کو اس طرح بے لگام چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی پرائیویٹ اداروں کو بے لگام چھوڑنا چاہیے. جہاں تک پیکیج کا تعلق ہے تو بات پہلے وہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ منافع کی بھی ایک حد مقرر ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ سینکڑوں گنا اس کو کر کے آگے لایا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو بھی توبہ کرنی چاہیے؟ بالکل، حکومت کون سی معصوم حکومت ہے، اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ چلو جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، وہ تو عوام کر رہے ہیں، مجھے کیسے. میں وقفہ لوں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. اور ایک آپ نے ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اوپر مذہبی طبقے نے، خاص طور پہ ہم لوگوں نے بھی، غیر مذہبی نے بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. ایک بڑی خوبصورت خاتون جو ہے وہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہے، اس کا پاؤں ہٹتا ہے، اڑتا ہے کسی چیز میں، وہ نیچے گرتی ہے، وہ مر جاتی ہے. اس کے لیے ایک ملٹی نیشنل کا برانڈڈ کفن آتا ہے، اس میں دفن کیا جاتا ہے اور اس ڈیتھ کو، اس کی اس موت کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ملے گا آپ کو ملٹی نیشنل کا برانڈ کفن. مجھے لگتا ہے وہ اشتہار پاکستان نے بنایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین کیجئے کہ انفرادی طور پہ میں ایمانداری سے سمجھتا، وہ 10 بجے اٹھ کے آپ نے جو اذانیں دی وہ بڑا اچھا کیا، آپ لوگوں نے جو نمازوں میں دعائیں کی بڑا اچھا کیا. لیکن اس وقت اپنی نمازوں، میں نہیں کہتا نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن ایک نماز ایسی ضرور پڑھیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں. گھر کے اندر تنہائی کے اندر اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ تعالیٰ میں موت کو اپنا کاروبار نہیں بناؤں گا. میں نبی کی، میں یہ بات تنسن کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں مانوں گا. میں امیر المومنین کی کوئی بات نہیں مانوں گا، میں خلفائے راشدین کی کوئی بات نہیں مانوں گا، لیکن میں لوگوں کے ساتھ زندگیوں اور موتوں کا کھیل نہیں کھیلوں گا. اوہ اللہ اس پہ بخش دے گا. اللہ نے تو اس
کفن چور کو بخش دیا تھا جس کو پتا تھا کہ میں اللہ کے آگے جاؤں گا. بخاری شریف, اللہ نے تو اس شخص کو بدل دیا تھا جس نے 99 قتل کرنے کے بعد بھی صرف فرشتوں کو کیا کہا تھا اللہ نے کہ اس کو اس شہر کے قریب کر دو, کیونکہ یہ وہاں توبہ مانگنے جا رہا تھا, ابھی توبہ نہیں کی تھی اس نے. خدا کے واسطے توبہ کی نیت کر لیں. ہم نے توبہ کی نیت نہیں کی, میرا یہ خیال ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر ایک طائفہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک بندہ لاکھ حج کرے, بخاری شریف کی پہلی حدیث امام بخاری نے لکھا, ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے احرام باندھ کے, لیکن نیت ہے کہ تجارت کروں گا, بزنس کروں گا, لوگ حاجی کہیں گے, نمازی کہیں گے, سب کچھ فارغ کر کے تھیلی میں ڈال کے واپس دیا جائے گا. اپنے حج نمازیں زکوٰۃ لے جاؤ, اللہ تمہاری نمازوں کا حجوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو انسان کی نیت کا محتاج ہے, کہ اللہ انسان کی نیت کا طلبگار ہے کہ میرے بندے کی نیت صاف ہو جائے. وہ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا نا, ٹا دے مندر ٹا دے کعبہ ٹا دے, جو کوئی ٹہندا ہی بندے دا دل نہ ٹاویں رب دے نہ وچ رہندے, کیونکہ ہمارے اندر سے جو من ہے وہ صاف نہیں ہے. شاہ صاحب بنی اسرائیل کا جوان تھا اور وہ توبہ کرنے گیا تو 70 بار توبہ کی, 70 بار توڑ دی. جب آخری 71ویں بار جانے لگا تو شرمندگی سے پلٹ کے آیا. اللہ نے وہی بھیجی, موسیٰ اپنی قوم کے جوان کو جا کے کہہ دو اگر اب کی بار بھی توبہ کرنے آ جائے تو میں رب اتنا کریم ہوں, اب بھی اس کی توبہ قبول کروں گا. اور ایک جوان تھا بنی اسرائیل کا, وہ ایک غار کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا. عبادت میں شب و روز اتنا کشتا تھا عبادت میں کہ دائیں بائیں نہ دیکھتا, صرف پانی پیتا اور میسر کو جو مل جاتا اسی وقت گھاس وغیرہ پھل کھا لیتا. موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے شورا بتایا بڑا نیک بندہ ہے اور وہ اس کا یہ عمل ہے. موسیٰ علیہ السلام ملنے آگے, ملاقات ہوئی تو پوچھا, کہا کوئی مناجات ہے تو بتا دے, کوئی طور پہ جا رہا ہوں, اللہ سے تیری گزارشات. انہوں نے کہا اللہ کو بس ایک کام کہہ دو کہ اے اللہ اپنی رضا میں مجھے یوں ہی زندگی موت عطا فرما تاکہ سرخروئی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. گئے تو بات کرنا بھول گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک نوجوان عبادت گزار ملا تھا تجھے, اس نے ایک بات کی تھی, کہا مولا تو عالم الغیب ہے, ساری باتیں جانتا ہے. اللہ نے فرمایا جا کے اس کو کہہ دینا تیری نماز, عبادت, زہد و قناعت, تقوی, حلم, عبادت, سخن, سب کچھ میری بارگاہ سے مردود ہو گیا, کیونکہ مردود ہو گیا کیونکہ تیرا ایک عمل ہے جو ذلت والا عمل ہے, اس عمل کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. میں نے تیری معافی کوئی نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام واپس اس کے پاس پہنچے, اس نے کہا جی اللہ سے ملاقات ہوگی, لیکن اللہ نے فرمایا تو جہنمی ہے, تو ذلت و رسوائی کے گڑھے پہ کھڑا ہے. اس نے کہا اپنے رب سے جا کے میرا ایک پیغام دے دینا کہ میں ذلت و رسوائی کے گڑھے پہ کھڑا ہوں, میرے سارے گناہ ایک طرف, لیکن اپنے مالک کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ کل مجھے جہنم میں ڈال دے, میرا گوشت جلا دے, ہڈیاں جلا دے, سب کچھ کر دے, بندہ میں اسی کا ہوں, میں اس کی اس رضا پہ بھی راضی ہوں. آج ہم ایک ٹائم کی روٹی پہ پورے پاکستان نے آوازیں نکالی ہوئی ہیں, نہ عوام کو سکون ہے نہ حکمرانوں کو سکون ہے. عوام میں بھی تو صبر نہیں نہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, کہا مولا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بندہ جیسے تیری رضا کر دے. اللہ نے فرمایا اسی اس کی ادا مجھے پسند آئی, سارے گناہ معاف کر کے میں نے اسے جنت. کیا بات ہے طاہر بھائی, آپ کی طرف یہ بات کو پھینک رہا ہوں, کیا ہم اپنے آپ کو اتنے مذہبی قوم سمجھتے ہوئے کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اس کرائسس کے اندر؟ آپ کو کہیں نظر آیا؟ بات یہ ہے بلال بھائی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو یہ حشر تو نہ ہوتا. نہ ہم اللہ والے بنے, نہ اللہ کو اپنا بنایا, نہ ہم اللہ کے بنے. اور ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ جو میر صاحب نے کہا مولوی کی قوت اور طاقت اور شان یہ ہے کہ بڑے بڑے حرام خور بھی مولوی جیسا بن کے دکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں حلال خور سمجھے. طاہر بھائی آئی لو یو, کیا بات کی ہے, بڑا دل کا غبار نکال دیا آپ نے, واہ واہ واہ. جن کی اوقات اور قوت اور طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ درباروں اور سرکاروں اور ایس ایچ او سے لے کر جو ہے سی ایم کے دفتر تک جو ہے سجدہ ریز رہتے ہیں اللہ کی بجائے. مولوی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. کیا بات ہے. آج بھی اس ملک کے اندر صبح 3 بجے اٹھ کے مولوی اللہ کی صدا بلند کرتا ہے, اللہ اکبر مولوی بلند کرتا ہے. وہ حرام خور نہیں بلند کرتا جو مولوی کا روپ دھار لیتا ہے اور اپنے آپ کو حلال خور بتانے کے لیے, حالانکہ وہ سب سے بڑا حرام خور ہوتا ہے. لیکن طاہر بھائی میری پھر بھی آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ہدایت کی دعا کریں اس قوم کے لیے, خدا کے واسطے ہم لوگ صحیح راستے پہ آئیں, اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے. ضیاء بھائی آپ میرے ساتھ ہیں, آپ نے ساری گفتگو سنی. شاہ صاحب مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ ہم مال کیسا کما رہے ہیں, موت سے ہم کھیل رہے ہیں, قسمیں وعدے کر کے ہم ان کو پورا نہیں کر رہے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اللہ بیماری پاکستان سے انشاءاللہ ضرور نکالے گا, نکال دے اور اللہ ہمیں معاف کر دے توبہ سے. یہ سینس بنتی ہے بات.
بلا شبہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے اصول زندگی ہمیں جو سکھائے ہیں بلال بھائی، ان میں اہم ترین اصول یہی ہے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو اللہ کے بندوں کو یعنی انسانوں کی بات کی، ساری انسانیت کی بات کی جاتی ہے، جو انسانوں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے، ان کا خیر خواہ، ان کا ہمدرد بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو بیماریوں سے، ان کو وباؤں سے، ان کو مصیبتوں آفتوں سے نکال لیتا ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا. آج ہمیں اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی نفع بخش بن جائیں، ان کے خیر خواہ بن جائیں، ان کے ہمدرد بن جائیں. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یہ تو موقع ہے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا. آپ جو بیچارے پریشان لوگ ہیں، مریض ہیں اس وقت، جو اس بیماری اور وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ بیچارے بالکل شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، جس کے لیے میرے کپتان نے اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، اپنی ہماری چھوٹی اور ہلکی باتیں سنی، اس نے کہا کہ غریب طبقہ ہے، میں اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اس نے بڑا اچھا کیا غریب طبقے کے لیے. وہی طبقہ جو ہے اپنی غربت کو ڈھال بنا کر اب اپنا پلازمہ جب بیچ رہا ہو تو میں اس کو جائز سمجھوں یا ناجائز؟ دیکھیں بلال بھائی، میں ایک بات بتاؤں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قاد الفقر و یکون کفرا. جو غریبی اور فقیری ہوتی ہے نا، یہ تو انسان کو بعض وقت کفر کے ارتکاب پر مجبور کر دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غربت سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور دوسری بات، جو غریب ہیں الناس والا دین ملوکہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا کسی معاشرے کے، جو دوسرے عام لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلتے. ہم جن کے ابھی رونا رو رہے ہیں تاجروں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جب ان کو ایک غریب بندہ، ایک مزدور آدمی، ایک پسماندہ انسان وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں، بہت بڑے نمازی صاحب بھی ہیں، ابھی جن کا آپ نے بات سنائی کہ 8,000 روپے کے انجیکشن وہ 5 لاکھ روپے میں بیچنے والا، وہ نماز پڑھ کے آ رہا. تو جب غریب آدمی ایسے لوگ کو دیکھتا ہے تو وہ بیچارہ مجبور ہو، سمجھتا کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، تو وہ اپنا خون بیچنے پہ آ جاتا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ وہ اچھا کردار پیش کرتے، میں یقین دلاتا ہوں پاکستان کی قوم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بلال بھائی، آج بھی دنیا کی بہترین قوم ہے. یہاں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ میں نے دیکھا جیسے حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں غریب لوگ کس طرح بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھاگ کر آ جاتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، اپنے کپڑے نہیں دیکھتے میرے کپڑے خراب ہو گئے. بہت اچھی بات کی آپ نے شاہ صاحب، بہت اچھی بات کی. آخری لمحہ میرے پاس ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، آپ سے ایک بات، صرف یہ مجھے ہاں یا نہ میں چھوٹی سی بات بتا دیجئے. امام علی کرم اللہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہے، ساری قول اچھے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر حاکم ایماندار غیبت نہیں کرتا، مال غبن نہیں کرتا، تو اس کی قوم کیسے کر سکتی ہے؟ بس اس پہ ایک رائے دے دیں. الناس دین ملوکہم کا جو محاورہ ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ جب معاشرے کا ہیڈ اور سربراہ جو ہے وہ خوف خدا دل میں پیدا کر لے گا اور اپنے عمل و کردار سے اس چیز کو ثابت کرے گا، اس کا صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس کا کر کے دکھانا ہے، تو یقیناً مخلوق خدا اس کی پیروی کرے گی اور اس کا اثر جو ہے وہ نیچے تک جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ نیچے سے اوپر تبدیلی آئے، اوپر تو جیسا مرضی ہوتا رہے، نہیں، میری ہمیشہ حکمرانوں سے جنگ رہی ہے جب تک سیکٹریٹ پہ اسلام نافذ نہیں ہوگا، جب تک. اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تمام مہمانوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. لیکن ایک جملہ جو ہے وہ میں ہاتھ باندھ کے اپنی طرف سے اپنے گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرے سے زیادہ میرے خیال میں علماء کرام کو کوئی کرٹیسائز ہی نہیں کرتا، میرے خیال میں ان سے زیادہ کوئی بحث ہی نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں ان سے کوئی محبت بھی نہیں کرتا. میں نے ان کو اپنے کہے ہوئے پہ پورا اترتے ہوئے 70% دیکھا ہے. دوسری بات، جتنی زندگی میڈیا میں گزری ہے، میں حلفاً اور قسماً کہہ رہا ہوں، مجھے آج تک کسی نے مجبور نہیں کیا کہ میں کوئی غلط بات کہوں. ہم نے حق اور سچ کی بات ٹو دا بیسٹ آف دا ابیلٹی کی ہے، اور جو وعدہ کیا ہے خدا کو حاضر جان کے اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. اگر آج میڈیا پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے دفعہ میں کروں گا.